अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। मैं हूं मदीहा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो नाज़नीन बाय फराह बुखारी की चौथी किस्त। सबसे पहले गुज़िश्ता इक़्तिसाद का ख़ुलासा। अब्दुल वासे कोयटा में वकालत की तालीम हासिल कर रहा है। अपने बाग के हुसूल ने वासे को वकालत की तरफ माइल किया है। वासे की बहन रबाब फुफीज़ाद नसीर से मोहब्बत करती है, लेकिन गुलशन पुप्पो दोनों की शादी में सबसे बड़ी रुकावट है। इनके यहाँ बिना वटे सट्टे के शादियाँ नहीं की जाती। सैफ और नगमा की शादी को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनने कभी एक दूसरे से नहीं बनी। पश्मीना सैफ की बहन है। वो रईस की बचपन की मंग थी, लेकिन 6 साल पहले एक वाक़या ने उनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा कर दिए। नाज़नीन कोयटा शहर में अपने बाबा के साथ रहती है। इसके बाबा किसी बेवा औरत से चोरी छुपे शादी कर चुके हैं और इसका रिश्ता अपने एक रणवे दोस्त के साथ तय कर देते हैं। नाज़नीन एन शादी के वक्त निकाह से इनकार कर देती है। दूल्हा वाले ज़बरदस्ती उनको उठा के ले जाते हैं। इधर वासे कोयटा से घर वापस जा रहा है। बस में एक मुसाफिर लड़की तमाम रास्ता रोती हुई मिली। वासे को शुबह गुजरा कि इसकी साथी औरत उसे अगवा करके ले जा रही है, लेकिन वो इसकी कोई मदद नहीं कर पाया। अगले रोज़ उसे अपने कमरे में अचानक सामने पाकर वासे की हैरत की इंतहा न रही। मालूम हुआ वो लड़की इसके चचाजाद सैफुल्ला की साली नाज़नीन है और अब यहीं रहने वाली है। नाज़नीन को इसकी बहन नगमा ने मुसीबत से निकाल दिया था। अब आगे पढ़िए। खाने के दौरान नाज़नीन ने महसूस किया कि पश्मीना दिमागी तौर पर मुकम्मल गैर हाजिर थी। खाने में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। नहायत बेदिली और आहिस्ता रवि से निवाले तोड़ते वो कभी कभार एक चोर नज़र बाहर भी डाल देती। ये भी कोई रिश्तेदार है? नाज़नीन ने बहुत आम अंदाज में इस्तफसार किया। दोनों उस वक्त कुछ भी बोले बगैर अंदर आ गई थीं और लड़का भी पश्मीना पर एक गहरी निगाह डालते हुए वापस पलट गया था। सुनो, रबाब का भाई है ये। नाज़नीन को लगा शायद बस वाले का दूसरा कोई भाई है, क्योंकि छत उन्हीं की थी। नहीं, ये मुजीब चाचा का बेटा है। उनकी छत इससे अगली है। मुजीब चाचा? नाज़नीन ने जहन पर जोर देते हुए नाम दोहराया कि यह नाम उसने नगमा बाजी से बहुत बार सुना था और एक ख़ास हवाले से सुना था, लेकिन वो ख़ास हवाला कहीं ना कहीं पश्मीना से भी जुड़ा था। ऐसा नाज़नीन की यादाश्त में धुंधला धुंधला सा उभरा ज़रूर, पर ठीक से समझ फिर भी नहीं सकी। और अब पश्मीना का ऐसा रवैया। खाना खाओ पश्मीना, तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना? बस खा लिया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। नाज़नीन ने खाना ख़त्म करके बर्तन भी खुद ही किचन में पहुंचाए। छत पे सोने की आज उनकी पहली रात थी, इसीलिए बेचैनी बहुत फितरी सी थी। लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट कर भी बहुत देर तक दोनों सो नहीं पाईं। जाग रही हो? पश्मीना की आवाज़ बड़ी देर बाद सुनाई दी तो नाज़नीन मुस्कुरा दी। हाँ, जाग रही हूँ। उसने करवट बदली। खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे और बाहर से दूर किसी बल्ब या शायद चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ फासले पर रखी दूसरी चारपाई पर पश्मीना लेटी थी। वो तुम नगमा भाभी से इस बात का जिक्र मत करना, पश्मीना ने बहुत हिचकिचाकर आहिस्ता से कहा तो नाज़नीन चौंकी। किसका? ये मुजीब चाचा का बेटा रईस। पश्मीना के अंदाज में बहुत झिझक थी, जैसे इंतहाई मजबूरी में कुछ मांगना पड़ गया हो। नाज़नीन को वो दोस्त ज़रूर मानती थी, लेकिन बेतकल्लुफ़ी अब इतनी भी नहीं थी। नहीं, खैर, बाजी को बतौर ख़ास बताने वाली तो मैं वैसे भी नहीं थी। मैं वैसे कहती भी नहीं, लेकिन अगर तुम मुनासिब समझो तो थोड़ा खुलकर वाज़े कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आई। नाज़नीन ने साफ कोई से खुद ही पूछ लिया। हाँ, ख़ास बात तो इसमें वाकई कोई नहीं, बस मैं इस नगीना वाले वाक़ये की वजह से कह रही थी। इन लोगों से हमारे ताल्लुकात नहीं है ना? पश्मीना ने इस मर्तबा भी मुबहम सा जवाब दिया। उसका ख्याल था कि नाज़नीन हर बात से वाकिफ़ है। नगीना? नाज़नीन ने फिर जहन पर जोर दिया। ये नाम भी नगमा बाजी के मुँह से कई बार सुना था, शायद उनकी शादी के शुरू के दिनों में, जब वो अम्मी के साथ हाल अहवाल कर रही होती, लेकिन उसे तफसील का कुछ ख़ास इल्म नहीं था। यार, नगमा बाजी से सब नाम सुने हुए हैं, लेकिन अम्मी और बाजी मुझे अपनी बातों में कभी शामिल ही नहीं करती थी। तुम बताओ ना क्या मामला है? पहले ही नींद नहीं आ रही। मज़ा आएगा, बातें करते हैं। वो एकदम एक्साइटेड हुई और पश्मीना की अंधेरे में हल्की सी हंसी सुनाई दी। नाज़नीन के साफ सादा अंदाज ने वाज़े कर दिया कि वो वाकई कुछ नहीं जानती। हाँ, बहुत मज़े की कहानी है, तुम भी इंजॉय करो। इसका शिकस्ता लहजा इंतहा की उदासी लिए हुआ था, लेकिन नाज़नीन इस वक्त कुछ समझ नहीं पाई। अच्छा बताओ ना। नाज़नीन के लिए फ़िलवक्त इसकी उदासी समझना मुश्किल था। ये जो अभी यहाँ खड़ा था ना, रईस, ये कभी मेरा मंगेतर था। पश्मीना ने आगाज़ लिया और नाज़नीन पहले ही जुमले पे चौंक गई। था? मतलब? अब नहीं है। हमारा रिश्ता 6 साल पहले टूट चुका है। अरे, तो ये रिश्ता हुआ कब था? नाज़नीन को सोचकर हैरत हुई कि इतनी सी तो पश्मीना थी, 6 साल पहले तो बच्ची ही होगी। फिर मंगनी कब हुई थी?
ہاں، میرا اور رئیس کا جب رشتہ ہوا میں اسکول میں پڑھتی تھی، شاید 5ویں 6ٹھی، اور جب ٹوٹا تب بھی میں اسکول میں پڑھتی تھی، 9ویں جماعت میں۔ تو وجہ کیا تھی؟ ہماری منگنی ٹوٹنے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی، اور دراصل ہماری منگنی ہونے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ پشمینہ پھر ہلکا سا ہنسی، صاف لگا جیسے اپنی حالت پر افسوس کر رہی ہو۔ یار ٹھیک سے بتاؤ نا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ نازنین باقاعدہ اٹھ کر ہی بیٹھ گئی اور بال سمیٹے تکیہ اپنی گود میں جما دیا۔ پشمینہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ نازنین کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بھی تفصیل میں جانے کو بن ہی گیا، اور وہ بھی اپنی چارپائی پر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اصل میں ہم دونوں کا رشتہ سیف لالا کی وجہ سے ہوا تھا۔ لالا کو نگینہ پسند تھی شاید بچپن میں، انہوں نے اپنی پسندیدگی کا گھر میں ذکر کیا، اور بابا نے خوش ہو کر فوراً ہی مجیب چاچا سے بات کر لی۔ وہ بھی خوش تو بہت ہوئے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ بنا بدلئی کے رشتے نہیں کیے جاتے، خصوصاً جب جوڑ موجود ہو، تو بس پھر ان کی طرف سے بھی رشتے کی بات کر دی گئی میرے اور رئیس کے لیے، جس سے بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لیا گیا۔ ہمارے لیے تب تو یہ بات اہم نہیں تھی، ہاں، لیکن سیف لالا کی نگینہ کے لیے محبت کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ محبت یک طرفہ تھی، اور یک طرفہ ہی رہی۔ نگینہ کو میں نے ہمیشہ ایک مغرور کزن کے روپ میں دیکھا، لیکن یہ بھی میری غلط فہمی ہے کہ وہ مغرور تھی۔ دراصل اس کی دلچسپی اس منگنی میں صفر تھی، اور یہی ناپسندیدگی ہم سب لوگوں کے لیے اس کے رویے سے جھلکتی تھی۔ سیف لالا البتہ ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ان کی محبوب تھی، وہ اس کے رویے کو بھی اس کی ادا سمجھ کر دل سے لگاتے تھے۔ ہم بھی چونکہ عادی تھے تو اسے نگینہ کی شخصیت کا حصہ سمجھ لیتے تھے۔ اس رشتے میں سارا جوش، ساری توجہ صرف لالا کی طرف سے ہی تھی۔ وہ اسے تحفے دیتے، ملنے اور بات کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے، دیوانے تھے اس کے لیے، بالکل مجنوں۔ لیکن نہیں، پشمینہ کہتے کہتے رکی، پہلے میں تمہیں اپنے اور رئیس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ عمر کے درجے طے کرتے میں جب 9ویں جماعت میں آئی تو رئیس نیا نیا کالج میں آیا تھا۔ اب تک کے وقت میں ہم دونوں کے بیچ کوئی خاص جذبہ ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں ہو سکا، کیونکہ ظاہر ہے ہم کم عمر تھے، زیادہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں، اور جب سوچنا شروع کیا تو بس اس وقت ہی انجام سے پالا پڑ گیا۔ ہم دونوں کی محبت کی کہانی کی مدت بہت مختصر رہی، یوں سمجھو شروع ہوتے ہی خاتمہ۔ پشمینہ جیسے پوری طرح اس وقت میں چلی گئی۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، شاید گلشن پھپھو کی کسی نند کی۔ مجھے یاد ہے میں نے شادی کے لیے سرخ رنگ کی فراک بنوائی تھی۔ میں اس وقت تیار ہو رہی تھی جب سیف لالا نے مجھے بلایا۔ انہوں نے نگینہ کے لیے چاندی کے پازیب بنوائے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ خود نہیں دے پائے، یا نگینہ شاید کسی وجہ سے خفا تھی اور تحفہ لینے کو تیار نہیں تھی۔ لالا نے مجھے وہ پازیب دے کر چھت کے راستے ان کے گھر جانے کو کہا، اور سمجھایا کہ سیدھے جا کے نگینہ کے ہاتھ میں دے دوں۔ میں تیاری مکمل کر کے خود بھی پائل چھنکاتے چھت پہ آ گئی۔ رباب لوگوں کی چھت سے ہوتی ہوئی میں مجیب چاچا کی چھت پہ آئی اور ان کے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگیں۔ میرے پاؤں کی پائل کی چھن چھن ہو رہی تھی۔ میں جب آخری سیڑھی پر آ کر برآمدے میں اترنے لگی تو سامنے نظر رئیس پر پڑ گئی۔ وہ شاید چھن چھن کی آواز سن کر سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے پا کر تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ آس پاس اور کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ وہ نگینہ باجی؟ پشمینہ گھبرا کے سوچنے لگی کہ لالا کے تحفے والی بات رئیس سے چھپائے تو نیا بہانہ کیا ہو۔ وہ لوگ تو شادی میں چلے گئے۔ رئیس اب چل کر سیڑھیوں کے قریب آ گیا تھا، کیونکہ پشمینہ بیچاری نیچے اترنے کے وہیں سیڑھیوں پر ہی رک گئی تھی۔ اچھا، وہ بھی گھر کی خاموشی دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ رئیس اکیلا ہے اس وقت۔ کیا کام تھا باجی سے؟ رئیس نے اسے پلٹتے دیکھ کر روکنے کی کوشش کی۔ میلی کچیلی سی ہمہ وقت بدرنگ بڑے سے دوپٹے میں چھپی یہ وہ بورنگ سی پشمینہ تو نہیں تھی جسے اب سے پہلے وہ اپنی دیہاتی منگیتر سمجھتا اور کہتا آیا تھا۔ سرخ اور گہرے سرمئی فراک کے ساتھ گہرے لمبے بالوں اور ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ کانوں، ہاتھوں اور گلے میں نفیس سی جیولری پہنے کیا واقعی وہی گوار دیہاتن تھی؟ رئیس نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو شاید زندگی میں پہلی بار پوری توجہ سے دیکھا تھا۔ شہد سے چمکتی براؤن آنکھوں کا کالے سرمے کے ساتھ کچھ چپتا اور اپنی جانب کھینچتا ہوا احساس، چھوٹی سی ناک، پتلا کتابی چہرہ۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، شادی میں مل لوں گی۔ وہ بہانہ نہ سوچنے پر گھبرائی ہوئی سی واپس پلٹنے لگی۔ کس سے؟ رئیس کا موڈ پشمینہ کا گلاب جیسا روپ دیکھ کر تر و تازہ ہو گیا تو زبان بھی شرارت کرنے لگی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پشمینہ کو لگا اب سے پہلے تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ نظریں، یہ لگاوٹ وہ رئیس کے لیے نہیں، آج واقعی اپنے منگیتر کے سامنے کھڑی تھی۔ سٹ پٹا کر جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اے مینو، تو حسین بہت ہے۔ رئیس کی شوخ پر اعتماد آواز نے قدم ڈگمگائے، لیکن وہ موڑی نہیں۔
ٹانگیں لرز رہی تھیں، دل بے قابو تھا۔ لالا کو اس نے جس وقت پازیب واپس کی، ہاتھ واضح کانپ رہے تھے، بڑی مشکل سے بات بنا کر اندر بھاگی۔ پھر کچھ دیر بعد شادی والے گھر میں رئیس کی متلاشی نگاہیں صرف اسی کو ڈھونڈ لینے میں بےتاب نظر آئیں۔ پشمینہ نے بھی اس کی توجہ کو پا لیا تھا۔ شادی کے ان 3 دنوں میں بار بار رئیس نے اس کا راستہ روک کر اپنی بے چینی کا اس سے اظہار کیا تھا، بلکہ شادی ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنے رویے سے ثابت کیا کہ یہ چند روزہ جذباتیت نہیں بلکہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اس نئے تعلق اور بہت پرانے رشتے کے متعلق۔ اب وہ ہیلے بہانے سے اکثر ان کو ہاں آ جایا کرتا۔ نگینہ اور زیبا بھی ان دنوں گھر میں ہی ہوتی، اسی لیے وہ بھی کبھی اکیلے تو کبھی رباب کو ساتھ لیے مجیب چچا کے گھر چلی جاتی، اور رئیس بھی اس کی توجہ اور محبت پا کر کھل اٹھتا۔ لیکن پشمینہ نے ایک درد بھری آہ کھینچتے ہوئے ناز کو دیکھا۔ محبت کو اڑان بھرنے سے پہلے ہی پر کاٹ کر اباہج کر دیا گیا۔ ہم دونوں کی محبت کا قصہ 4-5 ماہ کی مدت سے اوپر نہیں جا سکا۔ ایسا کیوں؟ نازنین کا نازک دل جدائی کے ذکر سے تڑپ اٹھا۔ ایسا کیا ہوا تھا پشمینہ؟ ابھی تو کہانی میں رنگ بھرے تھے۔ ہاں، ہمیں بھی کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ پشمینہ اداسی سے مسکرائی، لیکن رنگوں سے سجتی یہ تصویر ادھوری ہی رہ گئی۔ سیف لالا کی محبت ہمارے رشتے کی ہونے کی وجہ بنی تھی، اور نگینہ کی محبت اس کے ٹوٹنے کی۔ مطلب؟ مجیب چاچا کے باغ کی رکھوالی ہمیشہ سے داؤد بابا کرتے آئے تھے۔ بہت ہی بھروسے مند اور وفادار ملازم تھے۔ ان کا بیٹا احمد بھی باپ کی طرح باغوں کی رکھوالی کرتا۔ داؤد بابا بوڑھے ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بعد احمد ان کے کاموں کو اسی سوجھ بوجھ اور جان پیشانی سے دیکھے۔ احمد علی یوں تو باپ کے نقش قدم پر چلتے ہی ان کی طرح کام سیکھ رہا تھا، لیکن وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کے خواب اونچے تھے، پھر عادتاً بھی بہت ہی الگ شخصیت کا مالک تھا وہ۔ خوبرو تو تھا ہی، شخصیت بھی بڑی ہی جادوئی تھی۔ اس کی ہر کوئی اس کے گن گاتا نظر آتا تھا۔ کچھ لوگ واقعی اپنے اندر ملوا لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ احمد علی بھی ایک انتہا کا زوراور، حاوی ہونے والا بندہ تھا۔ جہاں جاتا بس ماحول پر چھا جاتا۔ باغ بھی اس نے نہایت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ برسوں سے ہم دیکھتے آئے تھے کہ داؤد بابا کی فیملی سے مجیب چچا کے کیسے اچھے تعلقات تھے۔ احمد بھی اور کسی کا تو نہیں، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے باغ کا کام بھی دیکھ رہا تھا۔ بس اسی تعلق داری کے بیچ کہیں نگینہ اور احمد کے درمیان محبت کا آغاز ہوا۔ اب کس کی طرف سے، کب اور کیسے، یہ سب تفصیل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر وہ دونوں۔ ہاں، لیکن بعد میں جب بہت کچھ ہو چکا تب باتیں کھلنے پر سننے میں آیا کہ دونوں کی آپس میں بچپن کی محبت تھی، اور نگینہ سیف لالا سے منگنی پر تیار نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ نہیں تھی۔ ہم سب کو پتہ تھا۔ اس وقت چلا جب احمد نے ایک دن اچانک مجیب چچا سے نگینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ مجیب چچا کے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ ان لوگوں سے دوستی اور خلوص کا تعلق اپنی جگہ، لیکن رشتہ داری کے متعلق تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر منگنی شدہ لڑکی، وہ بھی بدلئی والی، تو ہرگز نہیں۔ اور سیف لالا بھی مجیب چچا کے بے حد چہیتے تھے۔ وہ لالا کو اپنا بڑا بیٹا مانتے تھے اور اس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ انہوں نے احمد کے گھر والوں کو نہ صرف انکار کر دیا، بلکہ کچھ ایسی باتیں ان کے کانوں نے سنی کہ وہ احمد کو کام سے ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ احمد کا رشتہ مانگنے نے عشق کی اس پوشیدہ کہانی کا راز افشا کر دیا تھا۔ مجیب چچا نے اس واقعے کے بعد سیف لالا اور نگینہ کی شادی کی جلدی ڈال دی، حتیٰ کہ اڑتی اڑتی کچھ باتیں سیف لالا کے کانوں میں بھی پڑیں۔ پھر نگینہ کے رویے سے وہ کافی پریشان تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سیف لالا کی نگینہ کے لیے محبت بہت خالص اور سچی تھی۔ باوجود کئی تلخ حقیقتیں جان لینے کے، وہ نگینہ سے ہی شادی کے خواہش مند تھے۔ ہاں، لیکن جتنی گہری سیف لالا کی نگینہ کے لیے محبت تھی، اتنی ہی شدید احمد اور نگینہ کا ایک دوسرے کے لیے پیار تھا۔ احمد کے خود جا کر مجیب چچا سے رشتہ مانگنے کی بات داؤد بابا کے گھر میں بھی کافی پریشان کن صورتحال پیدا کرتی تھی۔ داؤد بابا کا مجیب چچا سے مالک اور خادم جیسا تعلق تھا۔ وہ احمد سے خفا تھے، لیکن احمد کی سوچ، ان کی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ پرانی سوچ سے قطعی مختلف تھا۔ وہ بہت مناسب ڈھنگ سے مجیب چچا کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ انسانیت کو برابری اور مساوات کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ وہ انسان کے مقام و مرتبے کو ذات پات کے بجائے اس کی ذہنیت کی بنیاد پر جانچتا تھا۔ مجیب چچا نے اس کی تقریروں سے تنگ آ کر داؤد بابا سے شکایت کی۔ ان لوگوں نے اپنے مراسم وہ پہلے ہی توڑ چکے تھے۔ داؤد بابا نے احمد کو زبردستی چمن بھیج دیا۔ مجیب چچا نے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کی۔ انہیں اب جلد از جلد نگینہ کو سیف لالا سے بہانا تھا۔ لالا بھی تیار تھے۔ دونوں گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن احمد کے چلے جانے سے نگینہ اتنی بیمار پڑ گئی کہ بستر پر آ گئی۔ میرا بہت بار ان کے یہاں جانا ہوا۔ مجھے یاد ہے نگینہ چپ چاپ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ سلطانہ چچی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کھانا پینا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر سچی ڈر لگتا تھا۔ محبت میں کسی کا ایسا حال ہو جانا میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ ادھر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو جاتی۔
میں اور رئیس گھر کی اس انتہائی قریبی شادی میں شریک ہونے کے لیے دیوانے ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کی محض ایک جھلک دیکھنے کی تک و دو میں پھرا کرتے تھے، لیکن ہمیں بھی کوئی خوشی کم ہی راس آئی تھی۔ سیف لالا کے ساتھ شادی سے 5 روز پہلے نگینہ اپنے گھر سے غائب ہو گئی۔ معلوم کروانے پر احمد بھی اپنے گھر سے لاپتہ ملا۔ احمد نے اپنے گھر پہ ایک خط لکھا تھا کہ وہ رسم و رواج کی بھین چڑھ کر اپنی نگینہ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان معاملات میں چونکہ سیدھا خطرہ لڑکے اور لڑکی کی جان کو لاحق ہو جاتا ہے، اسی لیے سننے میں آیا کہ وہ دونوں شاید سندھ کی طرف نکل گئے تھے۔ ادھر ہمارے گھروں میں بھی ہلا دینے والا زلزلہ آیا تھا۔ مجیب چچا تو باپ کی حیثیت سے متاثر تھے ہی، ہم بھی دولہا والے ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ متاثرین میں شامل تھے۔ سیف لالا کی حالت سب سے بری تھی۔ بابا الگ غصے سے کھول رہے تھے، برادری میں بری طرح سے ناک کٹ گئی تھی، مردوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجیب چاچا نے ان حالات میں مشورہ دیا کہ سیف کی شادی اسی طے کی ہوئی تاریخ میں زیبا کے ساتھ کر دی جائے۔ اگرچہ مجیب چچا خود بہت کرائسس سے گزر رہے تھے، لیکن انہیں سیف لالا اور میرے بابا کا بھی بہت احساس تھا۔ لیکن سیف لالا زیبا سے شادی کے لیے تیار ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ نگینہ میری محبت ہی، میں اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجیب چاچا کو بھی کھری کھری سنائی کہ سب انہی کا قصور ہے۔ مجیب چاچا جس قدر معافی مانگتے، حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے، لالا اسی قدر غضبناک ہو جاتے۔ انہیں اس سب میں نگینہ اکیلے قصوروار دکھائی نہ دیتی۔ انہیں چاچا سے بھی گلے تھے کہ انہوں نے احمد کے ساتھ گہرے مراسم رکھے ہی کیوں، اس کو اتنی ڈھیل اور آزادی دی۔ رئیس کے ساتھ میرا رشتہ بھی لالا نے ہی توڑ دیا کہ ایسے بے غیرت بھائی کو وہ ہرگز اپنی بہن نہیں دے سکتے۔ خیر، پشمینہ نے ایک آہ بھری، بدلئی کی رسم میں یوں بھی ایک رشتہ ٹوٹنے سے دوسرا خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ہم دونوں کی تو صرف منگنی ہوئی تھی، یہاں تو ایک جوڑے کے بگاڑ کی صورت میں دوسرے جوڑے کا نکاح اور شادی تک ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی بغیر کسی قصور کے۔ نازنین حیران ہوئی۔ نازنین نے اگرچہ ایسے قصے بہت سن رکھے تھے، لیکن اس کا خیال تھا کہ شاید گزرے وقتوں میں ایسا ہوتا رہا ہوگا، اب حالات بدل گئے ہیں۔ ہاں تو اور کیا، تم نے سنا نہیں کبھی، یہ جو گلشن چچی کی پھوپھی کی نند ہے میمونہ، وہ پچھلے 17 سالوں سے صرف اسی لیے اپنے محکے میں ہے کہ اس کی بھابھی کو اس کے بھائی نے طلاق دے دی۔ حالانکہ میمونہ باجی اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن بدلئی کا چونکہ اصول ہے تو پچھلے 17 سالوں سے وہ اپنے محکے میں ہے۔ بچے تینوں یہاں سے وہاں لڑکتے رہتے ہیں، اب تو بڑے بھی ہو چکے۔ اوف! نازنین کے دل میں جیسے کسی نے گھونسا مارا۔ تو ان کا شوہر کو اسٹینڈ کیوں نہیں لیتا بھائی؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے ڈیئر، رسم و رواجوں کو دل سے لگا کر رکھیں گے تو جذبات اور احساسات کو تو مارنا ہی پڑے گا نا۔ سنا ہے آغاز میں یہ میاں بیوی چپکے چپکے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، پھر اس پر بھی پابندیاں لگنے لگ گئیں، اب تو وہ ایسی تباہ حال زندگی کے شاید عادی ہو گئے ہیں، بس لائف ہی خوار ہو کے رہ گئی ہے دونوں کی۔ مزید ستم یہ دیکھو گے، ان کے ساتھ والے جس جوڑے کی آپس میں طلاق ہوئی تھی، وہ دونوں الگ الگ جگہوں پر دوسرا بیاہ رچا کر خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اوئے خدایا! نازنین تو رو دینے کو ہو گئی۔ پشمینہ نے درد بھری مسکراہٹ سے اس کا نیا نیا دکھ دیکھا۔ یہاں ہر دوسرے گھر میں یہی کہانی ہے نازنین، کس کس کا افسوس کرو گی؟ اور بھی؟ نازنین کا دل دھڑکا۔ انہی گلشن پھپھو کی ایک دیورانی ہے خیر بانو، ان کی چھوٹی بہن کو بھی بالکل میمونہ باجی کے انداز میں اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑا، لیکن وہ یہ جبراً مسلط کی گئی جدائی برداشت نہ کر پائیں۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 1 برس ہی ہوا تھا کہ دوسرے جوڑے کی طلاق کی وجہ سے ان کی اپنی شوہر سے زبردستی طلاق کروا دی گئی، اور اس کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ وہ بیچاری اسی غم سے پاگل ہو گئیں۔ ہائے! نازنین نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اور لیلا نگار چچی کی چھوٹی بہن ہے، اس کا نکاح بھی بدلئی کے چکر میں توڑا گیا تھا زبردستی، اور انہوں نے اسی غم میں دوبارہ شادی نہیں کی۔ سنا ہے بہت خوبصورت تھیں، اپنی شبنم باجی کو دیکھا ہے نا تم نے، بالکل اپنی خالہ لیلا پر گئی ہیں، سبز آنکھیں، سنہری بال اور سرخ ہونٹ۔ بس مڑے میرا کلیجہ اور چھلنی نہ کرو، نازنین کی سچ مچ آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اچھا میری کہانی تو پوری سن لو، ابھی وہ نگینہ اور لالا کا قصہ تو باقی ہے نا۔ ہاں، نازنین کو خیال آیا کہ بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ لالا کی شادی کی وہ تاریخ تو آ کر گزر گئی جس پر ان کی نگینہ سے شادی ہونی تھی، لیکن لالا کی غیرت اور ان کی مردانگی پر جیسے روز کے حساب سے کچوکے لگ رہے تھے۔ دوست احباب کو جان لینے کے لیے سوالات کرتے ہوئے میرے بابا اور لالا کو وہ باتیں تیر کی طرح چبھتیں۔ انہوں نے ڈیرے پر جانا، گھر سے نکلنا، حتیٰ کہ مسجد جانا بھی چھوڑ دیا۔ دنیا والوں کی باتوں کا سامنا اب انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی منگیتر انہیں شادی سے 5 روز پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، یہ حقیقت اب انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ بس پھر حالات کو دیکھتے بابا نے یہی فیصلہ کیا کہ سیف لالا کی جلد از جلد کہیں شادی کر دی جائے، اب تو کوئی بڑی تبدیلی ہی حالات کا رخ بدل سکتی تھی۔ تبھی بنا بدلئی وغیرہ کے چکر میں پڑے لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ میری اماں کو تمہاری امی کی یاد آئی، اور قسمت نے چونکہ نغمہ بھابھی کو اس گھر میں لانا تھا تو بس ہو گئی جھٹپٹ شادی، باقی رہ گئے میں اور رئیس۔ پشمینہ مسکرا دی۔ تو میری بہن، یہ رشتہ پہلے بھی کب کسی کے لیے اہم رہا تھا، پھر ان کے گھر میں نگینہ باجی کی چلے جانے کے بعد جو سوگ کی حالت تھی، اس کا اثر بہت دیر تک نظر آتا رہا۔ رئیس اور اسفند کے لیے بھی اب گاؤں میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا، وہ بھی کچھ مدت کے لیے گھر میں بند ہو کے رہ گئے، پھر دونوں ہی
یہاں سے اپنے نام کٹوا کر کوئٹہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں تو مہینوں سالوں میں کبھی ایک چکر لگتا۔ رئیس اور اسفند کوئی 5 یا 6 سال بعد ابھی کچھ ماہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گاؤں واپس لوٹے ہیں۔ میرے اور اس کے بیچ بنا کچھ کہے کچھ طے کیے ہی دوری آئی تھی، پھر بیچ میں ایک لمبا جدائی کا عرصہ اور اب ان کی واپسی۔ میں اسے اپنے سامنے پا کے راہ میں ملاقات کرنے کی عادی برسوں ہوئے کھو چکی تھی، لیکن اس دن مجھے لگا جیسے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس 4-5 ماہ کی مختصر سی محبت کو دوبارہ وہیں سے شروع ہونا چاہیے جہاں سے وہ ٹوٹی تھی۔ معلوم نہیں وہ ایسا کیوں سوچنے لگا ہے۔ گزرے 5-6 برسوں نے اس کا دل کیوں تبدیل نہیں کیا؟ کیا تمہارا دل بدل گیا ہے پشمینہ؟ ہاں؟ وہ چونکی، خالی خالی نظروں سے کچھ دیر نازنین کو دیکھا، پھر سر چکا لیا۔ وہ تو مرد ہے نا، آزاد گھومنا، ہزاروں لوگوں سے ملنا، اس کے میرے خیالات ایک سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کبھی کبھار آزاد رہ کر بھی ہزار طرح کے لوگوں سے مل کر زیادہ اچھی طرح اپنے اندر کو پہچان پاتا ہے، لیکن ہمارے حالات، ہماری مجبوریاں۔ پشمینہ نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ ہاں، حالات کی کڑوی حقیقت تو یہی بتاتی ہے کہ کوئی امید لگانا خود کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ نازنین نے بھی واضح تجزیہ کیا، لیکن وہ نہیں دیکھ پائی کہ اس کے کھلے تبصرے نے پشمینہ کے چہرے سے ایک ایسی جھوٹ بجھا دی تھی۔ کبھی کبھار نادان دل کو ایسی دلیلیں بڑی راحت دیتی ہیں جو اس کے حق میں جاگیں، اور ان لمحوں میں آئینہ دیکھنے سے وہ گریز چاہتا ہے۔ اماں اب نصیر سے خود بات کیوں نہیں کرتی؟ ہائے خدایا، اپنے منہ سے کہوں؟ جمیلہ کو جبین کا مشورہ بہت عجیب لگا۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، اب تو اس کی نوکری لگ گئی ہے، آپ کسی طریقے سے بات شروع کریں۔ جبین پاس لیٹے علی پہ دوپٹے سے ہلکا ہلکا پنکھا جل رہی تھی۔ ان دنوں صبح کا وقت برآمدے کے ٹھنڈے خوشگوار ماحول میں گزرتا۔ تھوڑے فاصلے پر تیسری کھاٹ پر دادی لیٹی تھیں۔ جبین کی آواز ہلکی تھی اور دادی تو ویسے بھی اونچا سنتی تھیں۔ رباب انہیں اپنے ہاتھ کا ہنر دکھانے کے لیے صندوق سے کئی چیزیں نکال لائی تھی، تکیوں، کشنز کے غلاف، بیڈ کی چادریں، میز پوش وغیرہ۔ میٹرک کر کے وہ 2-3 سالوں سے گھر پہ فارغ ہی تھی۔ زیادہ وقت ڈائجسٹ پڑھنے اور سلائی کڑھائی کرنے میں گزر جاتا، اور کڑھائی میں اس کی نفاست اور مہارت دیکھنے کے لائق تھی۔ جبین نے اس کے جہیز کے لیے بیڈ شیٹ بنائی دیکھی تو رباب کی جلد شادی کروانے کے لیے اس کا دل مچل گیا۔ چائے رنگ کی کاٹن کی چادر پر گہرے سبز نسواری اور مرون رنگ کا اونی کام کیا ہوا تھا۔ وہ ابھرے ابھرے ان پھولوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نانا، اچھا نہیں لگتا۔ پھر واسے بھی تو منع کر دے گا، وہی کہتا ہے۔ پہلے یہاں وکالت تو شروع کر دوں، بہن کی شادی پہ خرچہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر اس کی اپنی شادی۔ زمرد تو ویسے خوش ہوتی ہے ہمارے گھر آ کر، پتہ نہیں پھپھی ہم سے کیوں اتنا خار کھاتی ہیں۔ جبین مختلف رنگوں کے دھاگوں کو الجھنے کے ساتھ ساتھ سلجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ رباب کی چیزوں میں دھاگوں کا تھیلا بھی آ گیا تھا۔ جبین نے الجھے دھاگوں پر رباب کو ڈانٹ بھی دیا کہ وہ بہت لاپرواہ ہے۔ آج اسے اماں کے گھر آئے تیسرا دن تھا، اگلے روز اس کی واپسی تھی۔ واضح بھی پچھلی صبح کوئٹہ چلا گیا تھا۔ بس کرا، نصیب کی بات ہے۔ جمیلہ کی آہ نکل گئی۔ اماں، ویسے ان کا رشتہ اگر بچپن میں کر دیا جاتا تو اچھا نہیں تھا؟ پھر تو پھپھی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کسی کو خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال تو آیا تھا، جمیلہ کہیں دور پہنچ گئی تھی۔ تمہارے پاپا کو نصیر اچھا لگتا تھا۔ ایک دن تمہاری پھپھو یہیں ہمارے گھر میں بیٹھی تھی، زمرد بھی گود میں تھی۔ تمہارے بابا نے تب صاف کہا کہ بدلئی میری طرف ہی کرنا گلشن۔ اب بات تو بالکل صاف تھی، پر تمہاری پھپھی کے تب بھی رنگ بدل گئے تھے۔ بڑی دیر سوچتی رہی، حبیب الرحمن سے ڈرتی تھی بہت، انکار پر تو وہ سیدھے سیدھے غضبناک ہو جاتے۔ بڑا سوچنے پر اسے میمونہ کا خیال آیا۔ اس کے حالات بھی تب نئے نئے خراب ہوئے تھے۔ اسی کا حوالہ دے کے کہنے لگی کہ میمونہ کے ساتھ جو ہوا تو اب بچپن کی نسبتوں سے ڈر لگتا ہے۔ اب بات ایسی تھی کہ تمہارے بابا بھی چپ ہو گئے تو اب اماں، اب کیسے ہوگا یہ سب؟ جبین کی آنکھوں میں تشویش کی لہریں دکھنے لگیں۔ اللہ کا آسرا ہے اور نصیر کی لگن، دیکھو پھر۔ جمیلہ نے بھی ایک الجھا گچھا ہاتھ میں لے لیا۔ کچھ دیر تک دیکھتی رہیں جیسے سرے کی تلاش ہو رہی ہو، پھر مایوس ہو کر واپس رکھ دیا۔ کچھ الجھے معاملے بھی ٹھیک اسی طرح نظریں چرا کر آئندہ کسی وقت پر ٹال دیے جاتے ہیں۔ کہو پھر، اوپر آرام سے تو ہو تم دونوں؟ نخوان نے بستر کی چادریں لپیٹتے مسکرا کر نازنین کو دیکھا۔ نازنین بھی اس کا ہاتھ بٹاتے بیڈ پر بکھری بچوں کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جی ہاں، بہت سکون ہے وہاں، اب تو سچی پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہاں مرے، تمہاری تو کتابیں بھی ادھر نہیں ہیں۔ نغمہ کا کچھ سوچتے ہی ہاتھ وہیں رکا۔ نازنین بیچاری کپڑوں کی وجہ سے بھی کافی مشکل اٹھا رہی تھی۔ فی الحال تک کا تو وقت پشمینہ اور اس کے کپڑے پہن کر ہی گزارا ہو رہا تھا، اور ابھی پچھلے روز ہی تو نغمہ نے سردی گرمی کے کپڑے یہاں وہاں کیے تو 2 انسلے موسم کے سوٹ نکل آئے۔ اس نے فوراً ہی کٹنگ کر کے نازنین کے لیے سلائی شروع کر دی۔ وہ خود تو اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن سوچنے کی بات تھی کہ وہاں کوئٹہ میں اس کا کتنا سامان پڑا رہ گیا تھا۔ میں بابا سے بات کروں؟ نغمہ کے مشورے کے انداز میں نازنین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا سے؟
نازنین کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا۔ وہ تو شاید آپ کی کال ہی پک نہ کریں۔ دیکھ لیتے ہیں، پھر تمہارے سامان اور کتابوں کا انہوں نے ہی کرنا بھی کیا ہے، الٹا انہی کا بوجھ پڑ رہا ہے، اور آج کل تو وہ گھر خالی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہارا سامان یہاں آ جائے تو انہیں بھی آسانی ہوگی۔ بس میں آج ہی بات کرتی ہوں ان سے، تمہاری کتابیں آ جائیں تو تم بھی تیاری شروع کر دو۔ نغمہ نے جیسے مصمم ارادہ کیا تو باپ سے بات کر ہی لے گی۔ پشمینہ چھت پہ ہے نازی؟ شمیم خالہ نے اندر جھانکا تو بیٹھ کی چادر درست کرتی نازنین سیدھی ہو گئی۔ جی خالہ، وہ ابھی وہیں تھی۔ ہاں سعیدہ، میں آواز دیتی ہوں اس کو۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی۔ پشمینہ بھی سو رہی تھی کیا؟ نغمہ نے نازنین کی طرف دیکھا۔ نہیں، جاگ تو گئی تھی، کہہ رہی تھی کمرہ سیٹ کر کے آؤں گی۔ نغمہ اب کام نمٹا کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ تم دونوں ویسے دن کا زیادہ وقت ہی نیچے گزار لیا کرو ہم سب کے ساتھ۔ وہ ذرا نرمی اور آہستگی سے گویا ہوئی، لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ نازنین چونک گئی۔ کوئی بات ہے باجی؟ ارے نہیں، وہ ہنس پڑی اور ہاتھ پکڑ کر نازنین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کام کاج میں ضرورت پڑتی ہے نا، دیکھو ابھی خالہ بھی پشمینہ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھیں، اوپر رہیں تو سارا دن تم دونوں کو آوازیں دینے میں گزر جائے گی۔ نغمہ نے اپنے لہجے کو شگفتگی میں ڈھالا، لیکن نازنین کی تسلی نہیں ہوئی۔ رات جب وہ پانی دینے نیچے آئی تھی تو نغمہ باجی کے کمرے سے تیز آوازیں آ رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ لالا اور باجی کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ تب تو وہ فوراً واپس چلی آئی تھی، نہ کان لگانے کی کوشش کی نہ رکنے کی۔ لیکن باجی کی اب والی بات، لالا نے کچھ کہا ہے باجی؟ وہ نوز سنجیدہ تھی اور نغمہ نے جواباً بجائے انکار کرنے کے اس کے ہاتھ پہ تھپکی دی۔ اس کی تو یوں ہی عادت ہے ہر بات میں بحث کرنے کی۔ آج اعتراض بھی خود کر رہا ہے کہ ان دونوں کو چھت پہ کیوں بھیجا، اور کل کو مشکل بھی خود ہی کو ہی ہوگی۔ اب سرما نکل گیا ہے تو گرم علاقوں سے کئی دوست گھومنے اور شکار کرنے آنے لگیں گے۔ یہ نیچے کے بیٹھک والے کمرے کی آئے دن ضرورت پڑے گی نا تو خود ہی چپ ہو جائے گا۔ آپ ہماری وجہ سے آپس میں نہ بگاڑیں باجی، اگر لالا کو ہمارا چھت پہ رہنا اچھا نہیں لگا تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ نہ لیو نہیں، کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے، میں نے کہا نا اس کی عادت ہے۔ ارے وہ تو جس دن ہنس کے بات کر لے ہم سب کو غش آ جاتے ہیں، اس کے غصہ کرنے کا تھوڑی نہ کوئی اثر لیتا ہے یہاں پہ۔ نغمہ کا لاپرواہ انداز ایسا تھا کہ نازنین کو بھی ہنسی آ گئی۔ بات تو واقعی ایسی ہی تھی، سیف لالا کو شاید کسی نے کبھی ہنستے دیکھا ہو، اور اب سے پہلے تو نازنین کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس رات پشمینہ کی باتوں کے بعد وہ ان کی کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ اسے سن کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ سیف لالا کس قدر رومانوی جذبات رکھنے والے مجنوں قسم کے لڑکے ہوا کرتے تھے، اور ایک لڑکی کے دھوکے نے کیسے ان کی زندگی کا دھارا بدل کے رکھ دیا تھا۔ نغمہ باجی کو اس نے اکثر امی کے سامنے سیف کے سخت رویے کا رونا روتے دیکھا تھا، جس نے نازنین کے ذہن میں وہ کھردرے سخت گیر جذبات سے عاری شخص کے طور پر ابھرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں شاید باجی کو بھی ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت تھی۔ وہ کمرے سے نکلتی نغمہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ بڑی دیر تک وہ سامنے کھلے نمبر کو گھورتی رہی، پھر موبائل اٹھا کے ہاتھ میں لیا، نمبر پر انگلی رکھی، لیکن پش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو ہٹا دی۔ اسے واپس گیا آج کافی دن ہو گئے تھے، اب تو بلکہ اگلا ویکنڈ آنے والا تھا۔ اس مرتبہ اس نے ہفتے کی شام کو آنا تھا، یعنی یہاں بس ایک اتوار کا دن اور پھر کو واپسی۔ چلو خیر، یہ تو اس کی نوکری کی مجبوریاں ہیں، پر اتنے دن ہو جانے پر کوئی رابطہ نہ کرنا، جبکہ اب تو نمبر بھی اس کے پاس آ چکا تھا۔ رباب کا وہمی دل اب سے پہلے تو دوری کے دنوں میں کبھی بدگمان نہیں ہوا، لیکن رابطوں کی بحالی پر بھی رابطہ نہ کرنا شاید یوں ہی دلوں میں گرہ ڈالنے لگتا ہے۔ شام کو گھر لوٹ کر کیا اس کا دل نہیں چاہتا مجھ سے بات کرنے کا؟ کہتا تھا شام کو سخت بوریت ہوتی ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، بس بور ہوتے رہنا، مجھے کال مت کرنا۔ وہ تو پیر کے دن سے ہی اس کے آفس وقت کے بعد والے ٹائم پہ اپنا موبائل استعمال ہی نہیں کرتی کہ کہیں اس کی کال آئے اور نمبر نہ بزی ہو، پر اسے تو کال یا میسج کی فرصت ہی نہیں تھی۔ میسج؟ رباب کا دھیان تو بے خیالی میں اس طرف گیا ہی نہیں، لیکن دوسری مرتبہ اس نے رک کے سوچا اور پھر فوراً ہی عمل کرتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ انگلیوں کی پوروں پر رابطے میسر ہیں، پھر بھی گر یہ دوری ہے تو جاننا ضروری ہے کہ فاصلے زمان کے ہیں یا دلوں میں دوری ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے میسج بھیج دیا۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے، آفس سے تو 2 بجے تک وہ آ جاتا تھا۔ اس وقت معلوم نہیں سو رہا تھا یا کہیں بزی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے بے چینی سے جواب کی منتظر تھی۔ ہائے کہیں برا نہ مان جائے، غصہ بھی کر سکتا ہے، اور کہیں غصے سے جواب ہی نہ دے تو۔ وہ خدشات اور وہمات میں رسک اٹھا لینے کے بعد اسے کہاں سوچنا پڑ رہا تھا۔ جب میسج کی بیپ پر وہ حقیقتاً اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ جواب نصیر کی طرف سے ہی آیا تھا، جسے پڑھنے کی اب اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اوپن کا بٹن دبایا۔ تمہارا مغز مکمل خراب ہے۔ ہاں ہاں، رباب کی آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھلے۔ ایسا پتھر مار جواب، کھلی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوتے گالوں پہ لڑک آیا۔ دل بری طرح ٹوٹا، بے یقینی الگ تھی۔ لفظوں کے بے رحم تیر نصیر نے کس آسانی سے چلا دیے تھے۔ وہ کیا اس جیسی پتھر تھی؟ دکھ، افسوس، میسج بھیجنے کا پچھتاوا،
اسے مسلسل رلائے جا رہا تھا۔ اوپر سے اماں کا لگاتار آوازیں دیے جانا۔ وہ دوپٹے سے آنکھیں اور چہرہ رگڑتے باہر آ گئی۔ دوپہر ڈھلنے پر دادی باہر برآمدے میں لیٹا کرتی تھیں۔ گرمی بھی پچھلے 3 دنوں سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ برآمدے میں پنکھا لگا کر اس نے دادی کے لیے چارپائی کھینچی۔ انہیں لا کر بٹھانے کے دوران بھی غائب دماغ اور چپ چپ سی رہی۔ اماں نے چائے بنانے کا کہا تو خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ بوجھے دل سے کام کرتے بھی دل اس بے مہر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ موبائل فون اماں کو دے دیتی ہوں، اس سے اب کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ جب فون ہی پاس نہیں ہوگا تو بے چینی بھی نہیں رہے گی۔ کتنی اچھی زندگی تھی اس موبائل سے پہلے، اپنے آپ میں مگن، بس خود کو خوش رکھتی تھی۔ وہ بھی دھوکہ تھا شاید، خوش فہمیوں میں جی رہی تھی۔ دوری اور فاصلوں کی قدر و قیمت تھی جو وہ اکثر چند میٹھے بول جاتا تھا۔ حقیقت تو بس اتنی ہے کہ اس نے کھولتی چائے کا چولہا بند کیا کہ اس تعلق میں نصیر کی طرف سے کچھ بھی نہیں، اور میں، ہاں میرا تو ٹوٹل دماغ خراب ہے۔ وہ چائے پیالیوں میں ڈال کر باہر آئی، اماں کے سامنے ٹرے رکھی اور خود اندر موبائل لینے چلی گئی۔ اس فساد کی جڑ کو اب اماں کے پاس رکھنا تھا۔ موبائل اس نے ہاتھ میں لے لیا تو اسکرین آن ہو گئی۔ ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر نام دیکھا، پھر میسج کھولا۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ میں نے گرتی بوندوں کو جب روکنا چاہا ہاتھوں سے، ایک سرد سا پھر احساس ہوا، وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا۔ میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے رو دی اور روتے روتے ہنس پڑی۔ آخری لائن آنکھوں کے سامنے تھی جب نصیر کی کال آنے لگی۔ رباب نے آن کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ رباب کے روندے گلے سے بس اتنا ہی نکل پایا۔ آئندہ مجھے نیند سے جگایا نا تو مار بھی کھاؤ گی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ نیند ہے کہ نشہ؟ وہ غصہ کھا گئی۔ نشہ کہاں کمبخت، تھکا ڈالا ان دوروں نے۔ تمہیں دورے پڑتے ہیں؟ رباب کی حیرت سے آنکھیں کھلی اور نصیر کا بے ساختہ کہا، اگر تم سچ مچ کی احمق نہ ہوتی تو قسم سے میں اسے تمہارا مذاق اور حاضر جوابی سمجھتا۔ مطلب؟ رباب کا لہجہ ابھی بھی خفا خفا تھا۔ اوئے پاگلے، مانیٹرنگ کے لیے جانا پڑتا ہے، پہاڑ پہ اسکول تھا، چڑھتے چڑھتے دماغ گھوم گیا۔ نصیر ہنس کے وضاحت دینے لگا۔ نصیر ایجوکیشن آفس میں تھا، کام کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی، رباب کو کہاں اتنا پتہ تھا۔ اس کے کام کے موضوع پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی، تو سوئے رہتے ایسے سڑا ہوا جواب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی تک اس پہلے میسج پر ہی خفا تھی۔ اچھا، کیوں؟ تم مجھے تنگ کرو اور میں نہ کروں؟ وہ نیند پوری کر لینے کے بعد واقعی اب حشاش بشاش تھا۔ ہاں کر لو جی بھر کے تنگ، پہلا اور آخری میسج تھا۔ واہ، پہلا اور آخری میسج؟ اس نے مضحکہ اڑایا۔ تیرا یہ خالی مغز کالے کر کے پکا نہیں دوں گا؟ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ہاں جیسے پچھلے 4-5 دنوں میں تو پکایا ہے نا۔ رباب کے شکوے کہاں ختم ہو رہے تھے۔ یار میں تو تمہیں رابطے کے انتظار میں تھا۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئی، دل کچھ راضی ہونے لگا۔ آنا کب ہے؟ پرسوں انشاءاللہ۔ شبنم باجی کی شادی کے لیے چھٹی لوگے نا؟ شادی؟ نصیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے کچھ سوچا۔ ہاں شادی کے لیے چھٹی تو لینی پڑے گی، چلو دیکھتے ہیں، ابھی تو کچھ دن پڑے ہیں نا۔ گلے شکوے تو 2 میٹھے بولوں میں ہی مٹ جایا کرتے ہیں۔ دونوں اب ارد گرد سے بے نیاز دنیا جہان کی باتوں میں مگن تھے۔ نازنین کا دل نہ جانے کیوں بابا کے خیال ان کے ذکر سے لرزنے سا لگتا۔ وہ لسی کا جگ اور 3 گلاس ٹرے میں رکھے نغمہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو موبائل کانوں سے لگائے اس کے سامان کے متعلق بات کرتی نظر آئی۔ دوپہر کا کھانا وہ تینوں نغمہ کے کمرے میں کھایا کرتیں۔ پشمینہ بھی پیچھے پیچھے سالن روٹیاں لے کر آ گئی۔ نغمہ نے نیچے قالین پر دسترخوان بچھا دیا۔ تمہارا چہرہ کیوں ہلدی ہوتا جا رہا ہے پاگل؟ نغمہ لاپرواہی سے ہنس رہی تھی۔ بیٹھو بتاتی ہوں۔ وہ موئیزہ کو گود میں لے کے آلتی پالتی مار کر نیچے ہی بیٹھ چکی تھی۔ وہ تم سے بات کر رہی تھی میرے سامان کی؟ نازنین نے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ ابھی میں خالہ سے بات کر رہی تھی، بابا سے تو رات میں ہی بات ہو گئی تھی، وہ خود بھی تمہارے سامان کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نازنین کی کتابیں، کپڑے اور چھوٹا موٹا باقی سب سامان خالہ حبیبہ کے یہاں پہنچا دیں، ان سے میں منگوا لوں گی۔ تو پھر؟ ہاں وہ مان گئے، اور ابھی اسی سلسلے میں خالہ سے میری بات ہوئی۔ بابا نے کہا تھا کہ آج شام تک سامان خالہ کے گھر بھجوا دیں گے۔ میں خالہ سے کہہ رہی تھی کہ سامان آ جائے تو عرفان اللہ کے ہاتھ کل صبح واسے کی رہائش گاہ پر پہنچا دیں، وہ بھی کل شام واپس آ رہا ہے تو لیتا آئے گا۔ واہ واہ میری جینیس بھابی، کیا زبردست پلاننگ ہے۔ پشمینہ تو ہاتھ اٹھا کر داد دینے لگی۔ نازنین ہنسی اور نغمہ نے فرضی کالر کھڑے کر دیے۔ کل رات تک تمہارا سامان تمہارے پاس ہوگا انشاءاللہ۔ شکر ہے اللہ کا۔ وہ بے یقین سی تھی، باجی نے تو سچ مچ چٹکیوں میں کام کر دکھایا تھا۔ ہاں البتہ واسے کے نام پر اندر کہیں خوشگوار سا
چھو کے گزر گیا۔ وہ حیران ہوئی پر ایک لہجے کو پھر خود ہی دھیان بدل دیا۔ دوپہر کو وہ باجی کے کمرے میں ہوتی تھی۔ سیف لالا کا کھانا ڈیرے پہ جایا کرتا۔ آج تو عبد الرحمن چاچا بھی صبح سے ڈیرے پر ہی تھے، اسی لیے کھانے کے بعد پشمینہ اپنی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ منزہ اس کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ اس کا نیا نیا اسکول میں داخلہ ہوا تھا، تھکی ہاری آتی اور کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ معیزہ بھی باجی کی گود میں اونگ رہی تھی۔ تم بھی لیٹ جاؤ نازنین، بیٹھی ہی رہو گی کیا؟ لیٹ جاؤں تو نیند آنے لگتی ہے۔ ارے تو کیا کرنا ہے جاگ کر؟ دوپہر کو کچھ دیر آرام بھی ضروری ہے۔ کتابیں آ جائیں تو دوپہر کو پڑھا کروں گی، اسی لیے نہیں چاہتی کہ نیند کی عادت بنے۔ وہ بیٹھ کے بیگ سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ تمہارے پیپرز تو کوئٹہ میں ہوں گے نا؟ نغمہ کو کچھ یاد آ گیا۔ جی داخلہ تو ہو چکا ہے، ادھر ہی سینٹر آئے گا۔ نازنین بھی جیسے پہلی مرتبہ سوچ میں پڑی۔ اچھا کوئی بات نہیں، سیف سے کہوں گی لے جائے گا۔ خالہ کے پاس رہ لینا جتنے دن ایگزامس چلیں، اب تو ان کے ہاں جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جی، نازنین نے مختصر جواب دیتے کچھ دیر سوچا، پھر سر اٹھا کے نغمہ کو دیکھا۔ سیف لالا نے اس سارے معاملے پر کچھ کہا تھا باجی؟ نازنین کے اندر ان دنوں جو ایک سوال اٹھ رہا تھا بالآخر لبوں پر آ ہی گیا کہ سیف لالا شاید اس کی آمد پر خوش نہیں۔ نہ کنا، اس نے کیا کہنا ہے؟ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، میرے کسی معاملے سے خاک اسے کچھ دلچسپی نہیں۔ میرا مطلب ہے وہ اس بات سے خفا تو نہیں تھے کہ نازنین نے اپنے بابا کے فیصلے سے بغاوت کی، پھر اس طرح چوری چھپے یہاں آنا؟ کیوں بلا وجہ کی وہم کرتی ہو ناز؟ تم اسے بہنوں کی طرح پیاری ہو، تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تو وہ اس بات سے ناراض کیوں ہوگا؟ مجھ پر اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اسے اپنی وجہ مت سمجھا کرو۔ نغمہ کہتے کہتے ہنس پڑی۔ نازنین کے سوالوں کی وجہ کچھ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ نازنین بھی مسکرا دی۔ میرے ساتھ وہ ایسا ہی میٹھا بولتا ہے، غم نہ کیا کر۔ خفا نہ ہونا، اس میں بھی کچھ قصور تمہارا ہے۔ نازنین نے مسکرا کر ہلکے سے جتایا۔ جو کچھ اسے پشمینہ سے پتہ چلا تھا اس میں بہت سی باتیں اس کے لیے نئی تھیں جس پر وہ کافی زیادہ سوچتی رہی تھی، تبھی اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ لالا دل کے بہت اچھے ہیں باجی، بس حالات نے انہیں سخت بنا دی ہے۔ یوں کہو مجھے شکار ہونا تھا حالات کی سختی کا۔ نغمہ نے اکتا کر ہاتھ ہلایا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ نازنین نے سوال تو عام انداز سے کیا تھا، لیکن دراصل وہ اس موضوع پر باجی کو بولنے پر اکسانا چاہتی تھی۔ تو اور کیا کہوں؟ وہ مخموم ہوئی۔ سینے سے بے ساختہ ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ سیف کو اس کی منگیتر شادی سے کچھ دن پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تو اس نے ضد بنا لی کہ اس بھاگنے والی کو 1 ماہ کے اندر اندر نکاح کر کے بتاؤں گا کہ ایسا کیا گزرا بھی نہیں ہوں میں۔ ایسا آپ سے سیف لالا نے کہا؟ کہا تو نہیں، لیکن ظاہر ہے ارادہ تو یہی تھا۔ تمہیں نہیں پتا نازنین، یہاں بات مرد کی غیرت اس کی ناک کی آ جاتی ہے۔ میں اس کے لیے ایک جیتی جاگتی احساسات رکھنے والی انسان تھوڑی ہی تھی، بس دنیا دکھاوے کے لیے بیوی نام کی خانہ پوری تھی۔ نغمہ کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا حساس موضوع تھا۔ بات چل نکلی تو وہ بھڑاس نکالے بنا نہ رہ سکی۔ مانتی ہوں تمہارا دل دکھا ہوگا۔ نازنین نے باجی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن تم اس بات کو تھوڑا نیگیٹو لے رہی ہو۔ اجازت دو تو میں کچھ کہوں؟ نازنین کو لگا جو کچھ اس نے محسوس کیا اسے باجی سے شیئر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، شاید اس سے بگڑی بات بنتی ہو۔ نغمہ نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس سارے معاملے کو جتنا زیادہ گہرائی میں لوگی نا، اتنا اپنے لیے مشکلات کھڑی کرو گی، بجائے اس کے کہ اپنی لائف کا آغاز یہاں سے کرو گے۔ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہماری آمد سے پہلے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بدلنا تو اسے ہمارے آنے کے بعد ہے۔ ہاں تو کہاں بدلا؟ کچھ میرے آنے کے بعد؟ وہ پھر بعجلت تلخ ہوئی۔ پہلی رات بیوی کو اپنے عشق کی داستان سنانے بیٹھ جاؤ گے تو خاک کچھ بدلے گا؟ یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نازنین اب بھی نارمل اور سپاٹ لہجے میں مخاطب تھی۔ ہمارا جوابی رد عمل ہی دراصل کسی بات کو بڑھاوا دینے یا اس کے اثر کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ آج اگر کسی بات پر حیران بھی ہوتی تو کم از کم اسے باجی پر ہرگز ظاہر نہ کرتی، کیونکہ وہ اس کا حقیقی بھلا کرنے کی نیت سے بات چھیڑنے بیٹھی تھی، اس کے آج تک کے رویے پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے نہیں۔ جو باتیں لالا کسی سے نہیں کر سکتے تھے انہوں نے تم سے کی۔ اب دل کی بات بندہ اپنے دوست سے ہی کرتا ہے نا، دشمن سے تو نہیں۔ واہ کیا بات ہے! نازنین کا سیف کی طرف داری کرنا نغمہ کو مزید کھلا گیا۔ پہلی رات ایک دلہن کی اپنے پارٹنر سے کیا توقعات ہوتی ہیں، کیا کیا خواب سجائے ہوتے ہیں، وہ کیا ایسی باتیں سننے کے لیے روتی دھوتی میکا چھوڑ کر آتی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ جس کی خاطر جوگلی رکھا ہے وہ تو اسے پوچھتی بھی نہیں۔ گھر سے بھاگی ہوئی بری لڑکی کی وجہ سے گھر بیٹھی شریف لڑکی کی زندگی خراب کر دی۔ تم ایسے تانے لالا کو بھی سنا دیتی ہوگی۔ نازنین نے اسے تحمل سے سن کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ دل تعصب سے بھر گیا۔ بہن کی نادانی پر لب بھینچے وہ بس مناسب الفاظ ہی تلاش کر رہی تھی۔ ہاں تو اور؟ نغمہ نے تنک کر منہ بگاڑا۔ اتنا بھی احساس نہ دلاؤں، یہ بھی نہ کہوں کہ نہیں۔ نازنین نے زور دے کر اس کی بات کاٹی۔ نہیں کہنا چاہیے۔ برا مت ماننا باجی، لیکن یہ تمہارا رویہ ہی ہے جس نے اب تک کے وقت میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے دیا۔ جس آدمی نے پہلی رات تم پر بھروسہ کر کے اپنا دل تمہارے سامنے کھول دیا، آج اتنا وقت گزر جانے پر بھی وہ تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، تو قصور اس کا نہیں تمہارا نکلتا ہے۔ وہ تو تمہارے قریب آ رہا تھا
اور تم نے اپنے رویے سے اسے خود ہی اپنے سے دور کر لیا۔ دنیا کے جن تانوں سے بچنے اور مردانگی پر چوٹ لگنے کے جس خوف سے اس نے جلد از جلد شادی کی، تم نے یہ کہہ کر وہ تو تمہیں کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی یا تمہیں دھتکار گئی وغیرہ، اس کی چوٹ کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ لوگ تو شادی ہوتے ہی چپ بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن تم نے لالا کے لیے اپنے گھر بلکہ اپنے کمرے میں محاذ کھول دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے ایک مرتبہ پھر اپنے خول میں سمٹ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم نرمی، محبت اور پیار سے ایک بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹ لیتی، اسے یقین دلاتی کہ نگینہ نے جس ہیرے کو ٹھکرا دیا اس کی قدر صرف تم نے کی ہے۔ اگر تم چپ چاپ اس کی کوئی کہانی سن لیتی تو زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن بعد وہ اپنا دل ہلکا کر چکتے، لیکن تم نے پہلے دن ہی اپنی جان جلانا شروع کر دی۔ اگر وہ وقت تم لالا سے دوستی کرنے اور ان کے قریب لانے میں صرف کرتی تو وہ کب کا پرانی باتیں بھول بھی چکے ہوتے۔ تم آج تک اس خلا کو نہیں بھر پائیں جو نگینہ کے جانے کے بعد پیدا ہوا۔ تو میں نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ نغمہ کا جوش نازنین کی باتوں نے واقعی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آخر میں بجھا بجھا یہ اقرار ظاہر کرتا تھا کہ جو کوشش نغمہ نے اب تک کی وہ حالات کو سدھارنے کے بجائے صرف بگاڑ پیدا کر سکی تھی۔ نازنین نے بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے لے کر دبایا۔ نغمہ انتہا کی جذباتی اور جوشیلی تھی، کچھ دیر پہلے کسی اور دھارے پہ بہہ رہی تھی اور اب اچانک خود کو مکمل ذمہ دار سمجھنے لگی تو نازنین کو لگا شاید وہ زیادہ سخت بول گئی، جبکہ اعتدال کی راہ اپناتے سیدھا چلنا محال ہے۔ دیکھو، شوہر سے متعلق ایسی تلخ حقیقت جان کر جلنا کڑنا اور انتہا کا حسد محسوس کرنا شاید ایک فطری سی بات ہے۔ میرے خیال سے یہاں تم دوسری بیویوں سے الگ نہیں دی، لیکن جیسا ہم اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں ویسا ہی ظاہر کرنا ضروری تو نہیں۔ لالا کو اپنا دکھڑا رونے کے لیے ایک کندھے کی ضرورت تھی، پر تم آگے سے بری طرح بھپر گئیں، جبکہ اس کی وہ توقع کر نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی غلط تھے، وہ اس وقت تمہارے جذبات کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اگر تم صبر اور حوصلے سے کچھ عرصہ ویسی ہی بن کے رہتی جیسا وہ چاہ رہے تھے تو یقین مانو اب وہ تمہارے ممنون ہوتے اور ان کی بے حسی بھی کب کی احساس اور توجہ میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ نغمہ کو یہ سمجھنے میں اگرچہ تھوڑا وقت لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی غلط تھی، لیکن یہ سمجھنا اور بھی مشکل تھا کہ بگڑ چکے کو وہ سدھار بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے خیال میں سب ہاتھ سے گیا۔ توبہ ہے باجی، 5-6 سال کی مدت کو ازدواجی زندگی کا آغاز سمجھا جاتا ہے، کون سی زندگی بیت گئی ہے؟ تم چاہو تو ابھی بھی خود بہتر تبدیلی لا سکتی ہو، نگینہ کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرنا اب بھی ترک کر سکتی ہو، آپس کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے غیر محسوس انداز میں یک طرفہ کوشش کر سکتی ہو، ہاں لیکن اپنے آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ نہ تھکو گی نہ پیچھے ہٹو گی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میری اکیلے کی کوشش کوئی رنگ لائے گی؟ نغمہ دل سے چاہ رہی تھی کہ اس کے حالات کا موجودہ رخ تبدیل ہو جائے، لیکن بے یقین تھی۔ انشاءاللہ، نازنین نرم سے مسکرائی، اور تم اکیلی نہیں ہو، اللہ کی مدد کا یقین رکھو۔ اپنے شوہر کی محبت، اس کی توجہ اور اس کا وقت چاہنے والی وفادار شریف بیوی کی کسی بھی کوشش کو اللہ پاک رائیگاں جانے نہیں دے سکتے۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نغمہ نے کچھ نروس ہو کر بہن کو دیکھا۔ نازنین اس سے چھوٹی تھی، لیکن انسان کی سمجھ، اس کی تعلیم کا قد اس کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے۔ نغمہ کو اپنی نادانیاں، اپنی کم عقلی کا واضح ثبوت نظر آنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ نازنین نے اسی سے جان لینا چاہا۔ مجھے کچھ عقل سمجھ ہوتی تو آج ایسی زندگی تھوڑی ہوتی میری۔ تم جتنی پڑھی لکھی نہیں ہو نا، اسی لیے حیران ہو کر تمہاری باتیں سن بھی رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں۔ کتابیں شعور دیتی ہیں، تجربہ نہیں۔ تم نے اپنی زندگی کس ڈھب سے جینی ہے، یہ صرف تمہاری راہ کی ٹھوکریں تمہیں سمجھائیں گی۔ میں نے آج جو کچھ بھی تمہیں سمجھایا کسی کتاب سے دیکھ کر نہیں، بلکہ امی کی زندگی دیکھ کے سیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے صرف خاموشی اختیار کی اور ہمیں صبر کو اوڑھا اور پہنا۔ میلا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، لیکن بندے کا انجام اس دنیا سے جڑا بھی کب ہے؟ وہ جہاں ہے بہت مطمئن، پرسکون اور سرخرو ہوں گی۔ ہاں نازی، امی وہاں بہت آرام سے ہیں، میں نے انہیں خواب میں بھی آزردہ اور بے چین نہیں دیکھا۔ نغمہ کی پلکیں ماں کو یاد کر کے نم ہو گئیں۔ نازنین کا دل بھی بھر آیا۔ ہفتوں اور مہینوں کی گھٹن نے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈا۔ وہ تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ باجی اس کے قریب ہوں اور وہ امی کو یاد کر کے بس روتی چلی جائے۔ دل بے اختیار ہی بہت اداس ہو گیا۔ نغمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ روتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئی۔ بہت دیر تک کھل کر رو لینے کے بعد امی کی یاد سکون بن کر اندر اتری۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی اور باجی کی آنکھیں صاف کی۔ اب وعدہ کرو، اپنی زندگی میں بہتری تم خود لاؤ گی۔ وعدہ تو کرتی ہوں، لیکن کروں کیا؟ نغمہ بے بسی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے تو اپنی جوابی وار کو بند کرو، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ مرد کے غصے کو خاموشی سے پینا بھی خدمت ہے۔ تو تکرار سے اجتناب کرو اور اس کے غصے کو اپنی مسکراہٹ سے زائل کرو۔ سختی کا جو خول بحث و تکرار سے نہیں ٹوٹا، وہ نرمی اور محبت سے ضرور پگھلے گا۔ ہاں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نغمہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اور اگر ایسا ہوا نازی تو تمہارے یہاں آنے کو میں اپنے لیے نعمت تصور کروں گی۔ اچھا، تو ویسے نہیں کرو گی کیا؟ نازنین شوق ہوئی اور نغمہ نے اس کے سر پہ چپت لگا دی۔ تیرے آنے سے تو سب شکر کرتے نظر آتے ہیں۔ پشمینہ کو دوست مل گئی، منازع کو ٹیچر، مجھے اور خالہ شمیم کو ہیلپر۔ تیرا آنا یہاں ہر کسی کے لیے نیک شگن ثابت ہوگا، دیکھنا۔ نغمہ دعا دیتی اٹھ گئی اور نازنین کو معلوم نہیں کیوں ہر کسی کہنے پر بس ایک ہی بندے کا تصور آیا اور لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ مینے پھپھو، نازی خالہ، باہر موسم دیکھا؟
منزہ آنکھوں میں خوشی اور حیرت لیے کمرے میں آئی۔ وہ دونوں ٹی وی پر ایک ڈرامہ دیکھنے کے بعد اب تبصرہ کر رہی تھیں۔ منزہ کی بات سن کر ماحول پر دھیان دیا۔ واقعی دوپہر ڈھلنے پر اتنا اندھیرا تو کبھی نہیں ہوا۔ دونوں ہی اپنے اپنے دوپٹے سنبھالتی باہر نکلیں۔ گزرے 4-5 دنوں کی چبھن بھری دھوپ اور متواتر گرمی کے بعد آج کی ایسی سہانی شام، نازنین کا منہ حیرت سے کھلا۔ ڈوبتے سورج کی لالی نے گہرے کالے اور سرمئی بادلوں میں شامل ہو کر اسے عجیب سا جامنی میرون رنگ اڑا دیا تھا۔ ایسی رنگ بھری ٹھنڈک سی شام، ہوا کے خوشگوار جھونکے نے طبیعت مزید شاداب کر دی۔ واہ، باہر تو ماچ کی کھڑکی کھلی ہے۔ اٹھ گئیں دونوں، میں ابھی جگانے آنے والی تھی۔ شمیم خالہ چولہے کے پاس بیٹھی اللہ جانے کیا بنا رہی تھی۔ بھونی سوجی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارے میری ماں، ہم سو کہاں رہی تھی، ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھو، شمیم جان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ مجھے معلوم ہوتا تو پہلے آواز دے لیتی۔ ایسا پیارا موسم دیکھ کر کتنی دیر سے تم دونوں کو یاد کر رہی ہوں۔ اور بنا کیا رہی ہیں؟ پشمینہ نے کڑھائی میں جھانکا۔ سوجی کی مٹھائی بنائی ہے، ذرا سی ٹھنڈی ہو جائے تو ٹکڑوں میں کاٹوں گی۔ وہ گرم گرم مٹھائی کو ٹرے میں پھیلانے لگیں۔ اب ٹھنڈا ہونے پر ایک جیسے حصے بنانا آسان تھا۔ اب جلدی کرو، چائے بناؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو پشمینہ سے پہلے نازنین نے جگہ سنبھال لی۔ چائے میں بناتی ہوں، تم اس گرم ٹرے کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ میرے پاس کمرے میں ہی لے آؤ، چھری اور پلیٹیں بھی لے آنا۔ چائے پی کر دادی اور جمیلہ چاچی کا حصہ بھی دے آنا۔ وہ کمر پکڑے ہدایت دیتی اندر چلی گئیں۔ جلدی چائے بناؤ، کہیں باہر بارش نہ شروع ہو جائے، ہمیں تو آج رباب سے کڑاہی بھی سیکھنے جانا تھا۔ پشمینہ کی نظریں آسمان پر ٹکی تھیں۔ پچھلی شام ان دونوں نے چھت پر رباب سے خوب گپ شپ کی تھی اور اس میں طے پایا تھا کہ کل سے وہ دونوں اس سے لاسکاریانہ ہاتھ کا کام سیکھیں گے۔ وہ آج کل شبنم کے جہیز کی ایک بڑی چادر بنا رہی تھی۔ نازنین تو اس کے ہاتھ کی مہارت دیکھ کے حیران تھی۔ سلائی کڑھائی تو اسے ہمیشہ ہی بہت مشکل کام لگا تھا، لیکن رباب نے کیا نفاست سے اپنی قمیض بنائی تھی۔ چائے پی کر مٹھائی کی پلیٹ لیے وہ دونوں چھوٹے دروازے سے رباب وغیرہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ شام ہونے میں تو ابھی بہت ٹائم باقی تھا، لیکن بادلوں نے ماحول کو اندھیرا سا کر دیا تھا۔ بارش ابھی نہیں برسی تھی، بادل دیکھ کے امڑے چلے آ رہے تھے۔ آسمان پر کالے اور سرمئی بادلوں کی جیسے تہیں جمی ہوئی تھیں۔ نازنین نے گردن اٹھا کر ایک نظر اوپر دیکھتے قدم چاچا حبیب کے گھر کے پچھلے صحن میں رکھے۔ پشمینہ اس سے آگے چل رہی تھی۔ بیچوں بیچ پہنچے تو نازنین کی بے ساختہ نظر اس کمرے کی طرف گئی جہاں بس کے بعد واسے نے اس کی دوسری ملاقات کی تھی۔ دروازہ کھلا تھا لیکن وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ شاید وہ کوئٹہ سے ابھی آیا نہیں تھا۔ بلا وجہ دل میں خیال سا گزرا۔ وہ جاتے ہوئے اسے اپنے دوبارہ آنے کا بتا کر گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے بھی پورا ہفتہ کچھ انتظار رہا تھا۔ وہ دل میں اسی کو سوچتے چند قدم اور آگے ہوئی۔ یکلخت دل کی دھڑکن بھاری ہوئی اور ایک احساس نے اسے دوبارہ گردن ادھر موڑنے پر مجبور کیا۔ دروازے سے کچھ 4 فٹ آگے ایک کمرے کی کھڑکی تھی اور اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کی اندرونی طرف میز کے پیچھے کرسی پر آرام دہ انداز میں ٹیک لگائے وہی بیٹھا تھا۔ کوہنی کرسی کے ہتھے پر جمائے اور انگلیاں لبوں پر رکھے وہ دیکھ بھی اسی کو رہا تھا۔ نازنین سے نظر ملی تو اسی سکون سے مسکراتے ہوئے سلام کے انداز میں سر خم کر دیا۔ نازنین گھبرا کے سیدھی ہوئی، قدم لاشعوری طور پر شاید تیز ہوئے کہ سیدھی پشمینہ کی پشت سے جا لگی۔ وش اللہ! وہ منہ بگاڑ کے پلٹی، لیکن بارش کے خطروں نے دونوں کی توجہ ایک ساتھ اپنی جانب مبذول کر لی۔ پشمینہ نے مسکرا کر آسمان کو دیکھا اور نازنین نے چور نظروں سے کھڑکی کی طرف۔ واسے نے ابرو اٹھا کر معنی خیزی سے بارش کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک یہی خیال نازنین کو بھی آیا کہ ان کی پہلی ملاقات بھی ایسی ہی ایک بارش بھری شام میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں جب سامنے کے حصے میں آئیں بارش تیز ہو چکی تھی۔ دادی، جمیلہ چچی اور رباب برآمدے میں بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ السلام علیکم دادی۔ پشمینہ نے سر جھکایا۔ نازنین بھی ملنے کے لیے آگے ہوئی۔ نازنین کو دیکھ کر دادی مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اے نازی راخلیدہ، یعنی نازی آئی ہے۔ سنگے بچہ، کیسی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیتے ہوئے محبت سے دیکھنے لگی۔ خیر دے دادی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے گلی، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے آلتی پالتی مار کر بیٹھتے نازنین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ جب سے بہو شمیم جان نے انہیں نازنین پر گزرنے والے حالات سے آگاہ کیا تھا، ان کا نرم دل بری طرح پسیج گیا تھا۔ انہیں اس بن ماں کی بچی سے دلی ہمدردی اور محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ اور تمہاری ماں مجھ سے بڑا پیار رکھتی تھی، جب بھی کوئٹہ سے آتی میرے لیے خاص طور پر کچھ لے کر آتی۔ بڑی ہنسمکھ تھی گل نسیمہ۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے اس کی ماں کی شبیہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے جمیلے، وہ واسے کچھ کہہ رہا تھا نا، نازنین کا نام لیا تھا اس نے۔ دادی کو کچھ خیال آیا تو بہو کی طرف دیکھا اور نازنین کا یہ سن کر ہی دل ڈوب گیا کہ واسے نے اس کا نام لیا، وہ بھی سب کے بیچ۔ نازنین نے گھبرا کر تھوک نکلا، چور نظروں سے جمیلہ چاچی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی ساس کی طرف متوجہ۔ اے ہاں، وہ نازنین کا ٹیچی کے سایہ رکھا ہے، وہ اس کی ترور نے کوئٹہ سے بھیجا ہے نا، وہی بتا رہا تھا واسے۔ باری سے کہوں گی نازنین، وہ دے جائے گا۔ وہ بات کے دوران نازنین کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی چچی، اس نے سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے نگاہیں جھکا دیں۔ بس اتنی سی بات تھی اور وہ گھبراہٹ میں جانے کیا سوچ بیٹھی۔ دل میں شکر ادا کیا اور جمیلہ نے ان لمحوں میں پہلی مرتبہ بغور نازی کو دیکھا۔ اس کے گلابی چہرے پر گھنی کالی بھویں، کالی کالی بڑی اور گہری آنکھیں، خوبصورت ماتھے پر دائیں بائیں کالے بالوں کی لٹیں، پیاری سی ناک، مسکراتے حسین لب، لمبی گردن۔ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت بڑی دیر
کہ ناقدانہ جائزے کے بعد بھی اس کے حسن میں کوئی کمی نہ نکال پائیں، اور آخر وہ اس میں کوئی خامی کیوں تلاش کر لینا چاہتی تھیں سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ پچھلے ہفتے واسع نے ان سے نازنین کا ذکر چھیڑتے ہوئے بطور خاص اس کے حالات سنے تھے، اور اس ہفتے وہ اس کا سامان بھی لایا تھا۔ واسع نے جب یہ کہا کہ یہ نازنین کا سامان ہے تو فوراً طور پر جمیلہ نے اس بات کو بالکل ہی منفی رنگ میں لے لیا تھا۔ پل بھر کو ایسا ہی سمجھا کہ شاید واسع کا نازنین سے ڈائریکٹ کچھ رابطہ ہے، تبھی یہ سب ہوا، لیکن واسع نے اپنے اگلے ہی جملے میں اس کی سوچ کو تردید کر دیا کہ نغمہ باجی نے اسے کال کر کے درخواست کی تھی اور نازنین کا سامان اس کا خالہ زاد خود اس کے ہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ بات بے شک فوراً صاف ہو گئی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں جمیلہ کو اس معاملے میں واسع کی بطور خاص کچھ دلچسپی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اولاد کا لہجہ، اس کے تاثرات ماں سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے، اور اگر ایسا تھا تو جمیلہ کے لیے سراسر خطرے کی گھنٹی تھی۔ بھلے واسع بھی ان کی اولاد تھا اور اس کی خوشی انہیں بہت عزیز تھی، لیکن واسع کی خوشی رباب کی خوشی سے بڑھ کر نہیں تھی۔ رباب بیٹی تھی اور برسوں سے ایک آس پر تھی۔ واسع کی اس نئی دلچسپی کو رباب کی برسوں پرانی محبت پر کوئی فوقیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ پہلے وہ نصیر کی ماں، وہی ایک کیا کم رکاوٹ تھی اس معاملے میں کہ اب بجائے حالات میں کسی سدھار کی امید آنے کے یہ نئے شوشے۔ واسع کو تو بہن کی خاطر ہر حال میں زمرد کو اپنانا ہی پڑتا۔ نازنین کے حسین چہرے کی چمک کو وہ اپنی بیٹی کے نصیب پر بجلی بن کے گرنے نہیں دے سکتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ارے رباب، چائے لاؤ۔ راہداری کی طرف سے واسع کی آواز سنائی دی۔ نازنین نے بے ساختہ دوپٹہ درست کیا، لیکن وہ شاید وہیں سے پلٹ گیا تھا، سامنے آیا ہی نہیں۔ بارش اب رک چکی تھی۔ چائے کے ساتھ مٹھائی بھی دینا واسع کو، دادی یاد دلانا نہ بھولیں۔ رباب کو مصروفیت دیکھ کر جمیلہ خود باورچی خانے میں چلی گئی، مہمانوں کی خاطر مدارات بھی تو کرنی تھی۔ نازنین نے بھی اپنی توجہ کام کی طرف لگائی، پشمینہ پوخ کار سیکھ رہی تھی۔ نازنین کو کریشیے کا شوق تھا۔ چائے اور گپ شپ کے ماحول میں الٹے سیدھے کشیدہ کاری کے ہاتھ مار کر اب وہ ایک مرتبہ پھر پیچھے کے صحن میں آ گئی تھیں۔ واسع کا کمرہ اور کھڑکی اب نازنین کے دائیں ہاتھ پر تھے۔ یوں تو اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ بنا کھڑکی اور دروازے کی طرف دیکھے گزر جائے گی، لیکن یہاں آتے آتے وعدہ بھول بھال گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو، یا شاید وہ وجہ بارش تھی۔ کچھ دیر سے رکی بارش اس صحن میں داخل ہوتے ہی ایک بار پھر شروع ہو گئی، تو نظر بے اختیار ادھر اٹھ گئی، لیکن کھڑکی خالی ملی۔ نظریں ناکام پہلے نیچے آئیں، پھر دروازہ آنے پر ایک بار پھر پلٹ گئیں، لیکن وہ اب وہاں بھی نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ بارش کا اپنے اور اس سے کوئی گہرا تعلق جوڑنے میں کیوں کوشاں تھی، وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ وہ بوجھے دل سے آگے بڑھی، پشمینہ گھر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ مردانہ ہنسی کی آوازیں سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ واسع اور نصیر درمیانی دروازے میں کھڑے تھے، شاید کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر سے نکلے تھے۔ اف! نازنین نے شرمندگی سے لب دبائے۔ تو مطلب کچھ دیر پہلے جب وہ چوری چوری واسع کی کھڑکی اور دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ پشمینہ ان دونوں کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ دونوں شاید چاچا چاچی سے مل کر آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش میں بھیگتے نازنین نے بھی بارش کو دیکھتے ہوئے سلام کرنے میں پہل کی۔ دونوں پاس پاس ہی کھڑے تھے۔ اس نے مشترکہ سلام کر کے فوراً ہی سر جھکا لیا۔ آپ کب آئے نصیر لالا؟ بس کچھ دیر پہلے پہنچا ہوں۔ اچھے موسم نے گھر میں ٹکنے ہی نہیں دیا۔ آؤ تم لوگ۔ نصیر کو لگا وہ کہیں راستہ روک کر نہ کھڑا ہو۔ واسع نے بھی اسی وقت چوکھٹ سے کندھا ہٹایا۔ دراصل نصیر نہیں، وہی راستہ روکے کھڑا تھا، وہ بھی بالکل بے خیالی میں، شاید نازنین کو دیکھ کر۔ راستہ ملنے پر وہ پشمینہ سے پہلے بھاگی۔ واسع کی مبہم شرارتی مسکراہٹ صاف جتا رہی تھی کہ اس کی کچھ دیر پہلے کی چوری بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح بھی بادلوں سے بھری ہوئی تھی۔ 10 بجنے کو آئے، لیکن سورج کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ پشمینہ نے باغ جانے کا پروگرام بنا لیا، بلکہ جب سے نازنین آئی تھی وہ بہت بار پروگرام بنا چکی تھی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی۔ پر آج کے موسم کو دیکھتے ہی اس نے جھٹ پٹ ارادہ کیا اور روانگی بھی فوراً کی تاکہ کوئی اور کام نہ نکل آئے۔ پچھلی رات دیر تک بارش ہوتی رہی، اس لیے صبح بڑی تر و تازہ اور ٹھنڈی ہوا لیے ہوئے طلوع ہوئی۔ چادریں اچھے طریقے سے اوڑھے وہ دونوں شمیم خالہ کے گھر سے ساتھ نکلی تھیں۔ انہوں نے نگار بھابھی سے بھی ملنے جانا تھا، اسی لیے طے یہی پایا کہ وہ ان دونوں کو اپنے باغ میں چھوڑتے ہوئے آگے چلی جائیں گی، لیکن یہاں باغ کے دروازے پر آ کر معلوم ہو کہ گیٹ تو ابھی تک کھولا ہی نہیں گیا۔ رات کو سوتے وقت اسے ڈیرے والی سائڈ سے آ کر اندر سے بند کر دیا جاتا اور صبح کھول بھی دیا جاتا، لیکن ابھی تک کوئی اس طرف آیا ہی نہیں تھا۔ شاید پشمینہ نے وہ گیٹ 1-2 دفعہ بجایا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اچھا آگے آ جاؤ پشمینہ، وہ دیکھو جبار چچا کا باغ کھلا ہے، تم لوگ ابھی ادھر چلی جاؤ، اپنا باغ کھولے تو واپس آ جانا۔ شمیم خالہ نے دونوں کو آگے بلایا۔ ہاں یہ صحیح ہے، بلکہ نیلم شبنم فارغ بیٹھی ہوں تو ان کو بھی بھیج دینا اماں۔ پشمینہ خوشی خوشی آگے بڑھنے لگی۔ نازنین کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے، بس پشمینہ کے پیچھے چل پڑی۔ جبار چاچا کے کھلے گیٹ میں 3 آدمی کھڑے تھے۔ 2 آدمی تو عورتوں کو دیکھتے ہی سائڈ پہ ہو گئے، ایک لڑکا البتہ توجہ سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ شمیم خالہ نے بڑکا الٹا تو وہ مسکراتے ہوئے سلام کرنے لگا۔ شمیم خالہ ان دونوں کو ساتھ لیے باغ کے گیٹ سے اندر آ گئیں۔ ذکی بچہ، اپنا باغ ابھی کھلا نہیں، یہ لوگ ادھر گھومنا چاہتی ہیں کچھ دیر۔ ہاں ہاں آ جاؤ، آپ بھی آئیں چاچی۔ زکا نے درخت کے نیچے کھڑی کھاٹ کو فوراً سیدھا کیا۔ نہ مڑے، میں تو تمہارے گھر جا رہی ہوں، اماں تو ہے نا گھر پہ؟ جی جی گھر پہ ہی ہیں۔
ذکی شمیم چاچی سے باتیں کرتا گیٹ تک آ گیا۔ نازنین اور پشمینہ اندر جا کر بائیں ہاتھ کے درختوں کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ شمیم چاچی برقع درست کر کے مزید آگے چلی گئیں۔ ذکا پلٹ کر اندر جانے لگا تو نظر دور سے آتے واسے پر پڑی اور اس کی خاطر رکنے اور اس سے بات کرنے کا تو ذکی کو یوں بھی کوئی شوق نہیں تھا، اسی لیے ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ ذکا دوبارہ باغ میں داخل ہوا۔ پشمینہ اور نازنین باغ کے اسی پچھلے حصے میں گھوم پھر رہی تھیں۔ ذکی نے چھوٹی بڑی یہاں وہاں پھیلی پھلوں کی ٹوکریوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر سائے میں رکھا۔ ہاتھ کو جھاڑ کر سیدھا کرتے ہوئے بالکل بلا ارادہ اس کی نظر سامنے پڑی تو ہاتھ وہیں رک گئے۔ پشمینہ کی کسی بات پر ہنس کے واپس پلٹتی وہ لڑکی۔ ذکا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پہچاننے کی کوشش کی۔ باغ کی رنگا رنگی میں یہ گلاب تو بالکل نیا تھا۔ وہ جسے اتنی دیر سے نغمہ بھابھی تصور کر رہا تھا وہ تو کوئی اور تھی، شاید پشمینہ کی کوئی سہیلی، پر کون؟ اور اگر سہیلی تھی تو اس سے پردہ کیوں نہیں کیا تھا؟ پھر ذہن پر زور ڈالنے پر اسے کچھ روز پہلے کی شبنم اور نیلم کی باتیں یاد آ گئیں۔ وہ دونوں پشمینہ سے ملنے چچا کے گھر آئیں تو واپسی پر کوئٹہ سے آئی کسی مہمان کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ اگر زیادہ توجہ دیتا تو پوری بات بھی سن اور سمجھ لیتا، لیکن ان کی باتیں تب اس کی توجہ اپنی جانب کیسے کھینچتیں؟ تب تک تو اس نے مہمان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اتنی حسین مہمان! وہ مبہوت سا کھڑا دیکھ رہا تھا جب دیکھے جانے کے احساس نے نازنین کو چونکایا۔ وہ دونوں درختوں کے نیچے چہل قدمی کے انداز میں چل رہی تھی۔ کافی دور تک چلے جانے کے بعد اب وہ واپس پلٹ کر آ رہی تھیں۔ سامنے کھڑا لڑکا جس نے انہیں گیٹ پر ریسیو کیا تھا اب کام بھول کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے نیچے دیکھنے لگی اور چند قدم آگے آتے ہی فوراً پشمینہ کو واپس پلٹنے کو کہا۔ لڑکے کی طرف اب ان کی پشت ہو گئی تھی۔ تھوڑا آگے جانے پر نازنین نے خیر محسوس انداز میں راستہ بھی بدل دیا۔ اب وہ اس لڑکے سے کافی دور آ گئی تھی۔ یہ باغ کس کا ہے پشمینہ؟ نازنین نے عام انداز میں سوال کیا۔ وہ ان سب کو آہستہ آہستہ پہچان رہی تھی۔ یہ جبار چچا کا باغ ہے۔ وہ جو پیچھے کھڑا تھا نا، نیلی واسکٹ والا، وہ ذکا اللہ ہے، جبار چچا کا اکلوتا بیٹا۔ یہ والا باغ بھی ان کا ہے اور اس سے اگلا والا بھی۔ اس سے اگلا مجیب چچا کا اور پچھلا تو ہمارا ہے۔ پشمینہ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں کی سمتوں میں اشارے کرتے سمجھانے لگے۔ نازنین کو ان سب کی رشتہ داریاں بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی تھیں۔ یہ بات تو آغاز میں ہی پتہ چل گئی تھی کہ رحمان چچا وغیرہ 4 بھائی ہیں اور گلشن پھپھی ان کی اکلوتی بہن۔ پر ایک بات نازنین کو پشمینہ کے تفصیل سے بتانے پر یوں ہی دھیان میں آئی تو سوچا پوچھ لے، تو رباب لوگوں کا باغ کون سا ہے؟ وہ بھی تو تمہارے سگے چچا ہے نا؟ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جب آس پاس انہی کے سب باغات ہیں تو پھر ان کا کیوں نہیں؟ دل میں اشتیاق ذکا کو دیکھ کر اٹھا کہ کہیں کسی باغ میں واسے بھی ذکا کی طرح کاموں میں مصروف کھڑا ہوگا۔ ان کا باغ؟ پشمینہ کچھ کہتے کہتے رکی جیسے کوئی مناسب جملہ یا جواب سوچ رہی ہو۔ نازنین نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ کوئی ایسا سوال تو نہیں تھا جس کا جواب نہ دے سکے پشمینہ؟ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ اصل میں تمہارے سوال کا جواب ذرا لمبا ہے۔ پشمینہ اب مسکرا رہی تھی۔ اچھا، لیکن میں تو صرف باغ کا پوچھ رہی ہوں۔ نازنین متعجب تھی کہ بظاہر تو بہت عام سی بات پوچھی تھی اس نے۔ اصل میں ان کا باغ ہے بھی اور نہیں بھی۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ اب بتا بھی دو، پہیلیاں نہ بھجواؤ۔ بات جو کہ واسطے کے متعلق تھی، تجسس کچھ اور بھی زیادہ ہوا۔ ابھی چپ رہو، یہاں باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ پشمینہ زیادہ سمجھا نہیں سکتی تھی، اس لیے دھیمی آواز میں تنبیہ کری اور اس کے لہجے کی وجہ سے نازنین کو لگا کہ بات کا تعلق انہی باغ والوں سے ہے اور ہے بھی گمبھیر۔ تم لوگوں کا باغ اب کھل گیا ہوگا پشمینہ، وہاں چلیں؟ نازنین کو معلوم نہیں کیوں یہاں کے ماحول کچھ عجیب گھبراہٹ اور الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ ہاں، نیلم اور شبنم بھی نہیں آئی۔ پشمینہ نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ دونوں گیٹ کی طرف بڑھی تو ذکا ایک مرتبہ پھر کام چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ پشمینہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ ذکا مسلسل ان کے آس پاس موجود رہا تھا، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے باغ میں آنے پر وہ یہاں سے چلا جاتا، یا اور نہیں تو ذرا فاصلے پر ہی ہو جاتا۔ پشمینہ کو اس کی موجودگی میں نازنین بھی کافی بے سکون لگی۔ تبھی اس کی کیفیت سمجھتے اس نے چادر اوڑھ لی اور آدھا چہرہ بھی چھپا کر دونوں گیٹ کی طرف بڑھیں تو ذکا نے آواز دے ڈالی۔ پشمینہ نے ہی پلٹ کر بتایا کہ اپنے باغ کی طرف جا رہی ہیں۔ نازنین البتہ جلد از جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ دیکھتے وہ آگے نکل گئی۔ خیر، دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ذکا کی اندر تک اترتی نظریں بہت عجیب تھیں، معلوم نہیں کچھ ایکس رے کرتی ہوئی آنکھیں کیوں اپنا بے پردہ ہونے کا احساس دلانے لگتی تھیں۔ بے اختیار کہیں چھپ جانے کو دل چاہتا تھا۔ وہ گیٹ سے نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی جب نظر سامنے ایک بڑے پتھر پر بیٹھے واسے پر پڑی۔ قدم بری طرح ڈگمگائے، اس کی سامنے موجودگی بالکل ہی غیر متوقع تھی، حتیٰ کہ واسے کے لیے بھی اس طرح راستے میں اس کا ہونا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر بہت اندر سے بے ساختہ مسکرا دیا تھا اور پھر ذاتی کوشش سے اپنے چہرے کو سنجیدہ بنانا پڑا کہ اوروں کی موجودگی میں وہ اس اپنائیت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس وقت بھی پیچھے گیٹ سے نکلتی پشمینہ نے اسے چہرہ سپاٹ رکھنے پر مجبور کیا، لیکن پشمینہ کے پیچھے ذکا کے گیٹ سے نکلنے پر واسے کے چہرے پر حقیقی گمبھیرتا چھا گئی۔ ادھر ذکا بھی نکلا تو اس مہجبین کو دیکھنے لگا، لیکن واسے پر نظر پڑتے ہی اس کا ہرا بھرا موڈ بھی خزاں کے پیلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ واسے کو کافی دیر پہلے اس نے یہاں سے آتے دیکھا تھا اور یہی خیال کیا تھا کہ وہ یہاں سے گزر رہا ہے، لیکن وہ بجائے گزرنے کے تب سے یہیں بیٹھا تھا۔ یہ بات کچھ عجیب تھی، کہیں وہ ان دونوں کی خاطر تو یہاں آ کر نہیں رکھا تھا؟ شک کی طبیعت نے ذکا کے دل میں سوال پیدا کیا۔ سلام واسے لالا،
پشمینہ نے قریب سے گزرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ نیچے ہی دیکھتا رہا، دل میں ایک الجھن بھرا سوال لیے کہ آخر وہ جبار چچا کے باغ میں کیا کرنے گئی تھیں۔ ساتھ کوئی آدمی، بھابھی یا چچی وغیرہ بھی نہیں تھے، اور ان دونوں کے ساتھ باغ میں زکا تھا۔ اس خیال نے پہلی مرتبہ واسع کو ایک درد دیتے احساس سے دوچار کیا، لیکن وہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کے ذاتی معاملے میں مداخلت کا کوئی ارادہ تھا۔ ان دونوں کے اپنے باغ میں داخل ہو جانے پر بھی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوچا تھوڑی مزید آگے چل کر گلشن پھوپھی کو سلام کرائے، لیکن سیدھا کھڑا ہوتے سر اٹھایا تو زکا کو اپنے عین مقابل بہت قریب پایا۔ یہ خاموش مگر سنجیدہ سوالیہ نگاہ زکا پر ڈالی۔ معلوم نہیں وہ اس کا راستہ کیوں روکے کھڑا تھا۔ تم یہاں ان دونوں کے لیے بیٹھے تھے؟ واسع کے ماتھے پر بل پڑا۔ ایک غصے کی نظر اس نے زکا پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ کون دونوں؟ وہی راستے میں ایسے بیٹھے ہو جیسے کسی کی چوکیداری کر رہے ہو۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا۔ زکا نے واسع کا غصہ دیکھ کر بات کو مذاق میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن واسع نے لطف نہیں اٹھایا۔ چوکیداری بہرحال جاسوسی سے بہتر کام ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں اور آگے بڑھ گیا۔ زکا کے ذہن میں جو ایک بےہودہ خیال آیا تھا وہ یہاں پشمینہ اور نازنین کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ واسع کا اس کی وضاحت اور صفائی دینے کا ہرگز دل نہیں چاہا، جبکہ وہ ان دونوں کو باغ میں موجودگی تک سے لا علم تھا۔ وہ تو نصیر سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، باغ کے باہر موسم اچھا دیکھ کر یوں ہی سستانے بیٹھ گیا۔ اب زکا نے شک کیوں کیا، اور اس کا تعلق کیا تھا بھلا اس کی بلا سے؟ زکا کے سامنے جی حضوری جیسا انداز تو اسے کسی قیمت قبول نہیں تھا۔ جو شخص اپنے مرتبے کو آپ ہی بلند تصور کرتا ہو، اسے جھک کر ملنا آپ کی عزت خود اپنے نظروں میں مجروح کر دینے کے مترادف ہے۔ غریب اور کم حیثیت کو کبھی اپنے پیروں میں نہ آنے دو، اور جنہیں اپنے کچھ ہونے پر خود ہی مان ہو، انہیں سر اٹھا کر شکست دو۔ یہی ایک انسان کی خود پر بھروسے اور انسانیت پر یقین کی دلیل ہے۔ فی الحال وہ خود کو نارمل رکھنا چاہتا تھا۔ نازنین کے جبار چچا کے باغ میں ہونے پر وہ اپنے اندر کی کھولن سے نبرد آزما تھا۔ حسد اور جلن کے نئے نئے محسوسات اندر ہی اندر اسے بہت بے چین کر رہے تھے۔ طبیعت کے ایک دم بوجھل ہو جانے کی وجہ اللہ جانے ان دونوں کی یہاں موجودگی تھی، زکا کا رویہ یا اپنی جلن سے بیزاری، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دوسری جانب گھر واپس جاتی نازنین واسع کو دیکھ لینے کے باوجود بجائے خوشی محسوس کرنے کے انتہا کے بھاری پن اور اضطراب میں گر گئی تھی۔ اب یہ بھاری پن زکا کی بے پاک نگاہی کا تھا یا دل کا جوڑ کسی موازنے پر تل گیا تھا، وہ بھی سمجھ نہیں پائی۔ تیسرا زکا تھا جو بیک وقت خوشگواری اور ناگواری کے ملے جلے احساسات کا شکار تھا۔ کچھ ملاقاتیں اور سامنے باوجود سرسری ہونے کے معمولی نہیں ہوتے۔ تقدیر دراصل سب جانتی ہے کہ آج کے ملنے والوں میں آئندہ کس نے کہاں فٹ بیٹھنا ہے، تبھی بظاہر عام دکھائی دیتی ہے۔ بعض پہلی ملاقاتوں میں کچھ نہ کچھ چونکانے کا باعث ضرور بنتا ہے، جس کا ادراک اس وقت تو نہیں ہوتا، پر آگے چل کر پلٹ کے دیکھنے پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ محسوس ضرور ہوا تھا۔ واسع کے لیے نازنین کیا تھی ابھی وہ سمجھنے کے مرحلے میں تھا، اور نازنین کے لیے واسع کیا تھا وہ سمجھ چکی تھی، لیکن خود کو سمجھانا مشکل تھا۔ گلاب کو شاخ سے پھول کو چھو لینے کی خواہش میں پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ بنا کانٹے کے چبندیاں آپ کے ہاتھ نہیں آتی۔ واسع کا اس قصے میں کہیں ہونے کا وہم زکا کو کانٹے سے چبھا تھا۔ باغ میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ لینے کے بعد اس خوبصورت چیز کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش اسے باہر تک کھینچ لائی، پر واسع کی اس خوبصورتی سے کہیں تعلق نے خوبصورت چیز کے مفہوم میں ضد جیسی تبدیلی پیدا کر دی۔ نازنین کے حسن نے زکا کو چونکایا ضرور تھا، لیکن ابھی وہ ایک انجان حسینہ کے یکدم پہنچ میں ہونے سے تعجب میں مبتلا تھا کہ واسع کو دیکھ کر وہم گزرا کہ وہ اپنی پہنچ میں ہونے کے بجائے کہیں دشمن کی رسائی میں نہ ہو۔ البتہ واسع کے فوری جواب اور غصے نے ایسا تاثر نہیں دیا، ورنہ یہ احساس پھول کے ساتھ لگاؤ سے زیادہ کانٹے سے ناگواری کا ہونے لگتا، اور یہ بھی شاید واسع کی خوش قسمتی تھی کہ زکا کے کان کھڑے نہیں ہو پائے۔ اب معلوم نہیں کب تک۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔